हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, सिलसिला आ गया है जिसका नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत के जवाबात। तो आज का सिलसिला आप अव्वल से आखिर देखें, और जो आप देख रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके घर के मदनी मुन्ने इर्द गिर्द नहीं है स्क्रीन के, तो हमारी तरफ से एक सदा लगा दें कि भाई आपका सिलसिला शुरू हो चुका है, ताकि वो स्क्रीन के आगे आके बैठें और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने प्यारे मखसूस अंदाज में उन मदनी मुन्नों की भी तरबियत कर सकें। जी इमाद भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। तो आज जो आपके साथ आना हुआ है मदनी गुलदस्ते हमारे, चूँकि अब मौजू हमारा जो चल रहा है, पहले कुछ हमने अखलाकियात सिखाए, कुछ हमें अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या जहन क्या सोच रखनी चाहिए उसकी बात हुई। इसी तरह अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक है, बाग हैं, सारी चीज़ें, फल हैं, क्या चीज़ें। फिर बाद मखलूक ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में उल्टी सीधी बातें पता होती हैं, तो अब उनके बारे में भी सही सही मालूमात होना ये दीनी तौर पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन के बारे में क्या होनी चाहिए सोच, और फरिश्तों के बारे में क्या सोच होनी चाहिए। फिर इसके बाद इंसान की एक ज़िंदगी दुनिया में गुजरती है, दुनिया के बाद उसकी एक ज़िंदगी होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, तो इस्लामी तालीमात क्या है, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है अल्लाह ताला एक है, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है। इस्लामी तालीमात ये है फरिश्तों के बारे में, इस्लामी तालीमात क्या है जिन के बारे में, इस्लामी तालीमात क्या है, इस्लाम क्या कह रहा है कि जब आप मर रहे हैं। तो ये सारी बातें आज पता होनी चाहिए, हमारे मदनी मुन्नों को पता होनी चाहिए, और हम अपने मदनी मुन्नों को ये बातें बयान करने के लिए अमीर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे। भाई आज जो मौजू लेकर आए हैं ये तो आपको दिखाना तो है, मगर थोड़ा सा पिछले सिलसिले की आपको झलकियां भी दिखाते हैं, फिर आपको लेकर आते हैं आज के मौजू की तरफ। आइए देखते हैं मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के जवाबात। हम आपको प्यारे प्यारे मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे, किस अंदाज के गुलदस्ते हैं। हम सहाबा और अहले बैत से किस तरह से मोहब्बत कर सकते हैं। महबूब पर जो तनकीद करे उसके ताल्लुक से सुनने से अपने कान को बहरा रखे। दीन का बड़ा प्यारा निज़ाम है कि दीन ने बड़ी प्यारी मोहब्बतों का दर्ज दिया है। रब तबारक व तआला से मोहब्बत होनी चाहिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये मोहब्बत जब दिल में पैदा होगी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी। सहाबा व अहले बैत से क्या मुराद है? इनके वसीले से दुआ मांगी, हमारा काम हो गया, तो ये फायदा हुआ ना, इसको फायदा हुआ कहेंगे, फैजान जारी हुआ इनका ये कहेंगे। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया इरशाद फरमाते हैं, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे बड़े आलिम ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब आप अंदाजा लगा कि उलमा की अहमियत कितनी है। माशाअल्लाह। तो अब देखिए, अब हम चल रहे हैं, जो अब हमारा मौजू है वो जैसे आपको बयान किया फरिश्तों जिन वगैरह के मुतालिक, तो फरिश्तों के मुतालिक दो मदनी गुलदस्ते एक साथ हम चला रहे हैं। जी,
میرا نام عامر علی ہے اور میں 10 سال کا ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا فرشتے 4 ہی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ فرشتے 4 فرشتے مقرب اللہ تعالیٰ کے قرب خاص جو پایا ہے انہوں نے، وہ تو 4 ہیں مشہور فرشتے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی تو تعداد اتنی زیادہ ہے، اور روایتوں میں ان کے ایسے انداز یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اور تو بہت زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، کیا قبر میں مردوں سے فرشتے باتیں کرتے ہیں؟ فرشتے سوالات کرتے ہیں، مر ربو کا ما دینو کا، یہ بھی ایک طرح سے بات ہوئی، سوال ان سے کرتے ہیں، اور وہ مومن ہو تو اس کا صحیح جواب دیتا ہے، کافر ہو تو اس کا جواب صحیح نہیں دے سکتا، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اب مختلف روایات ہیں، سوالات میں بھی کئی روایات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، تعارف کرواتا ہے اپنا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اس مدنی گلدستے سے ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے مردوں سے باتیں کرتے ہیں، یعنی سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جو قبر میں فرشتے سوالات کریں گے ان کے نام آپ کو معلوم ہے؟ جو قبر میں فرشتے سوالات کرتے ہیں ان کے نام ہیں منکر نکیر۔ کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں منکر نکیر، تو اس کا صحیح تلفظ آپ ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ ابھی سے آپ کی زبان پہ صحیح تلفظ آئے گا تو بڑے ہوں گے تو ایک دم پکا ہو جائے گا۔ تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ منکر نکیر۔ جو دیگر اعراب کے ساتھ جو ہے بول رہے ہیں یہ تلفظ ذہن نشین کر لیجئے، منکر نکیر۔ اچھا، یہ سوالات جو کریں گے وہ کس زبان میں ہوں گے؟ مرنے کے بعد ہر کسی کو عربی زبان آ جائے گی، یہ بھی عربی نہیں، عربی زبان آ جائے گی۔ چاہے آپ کوئی سی بھی زبان جانتے ہو، کوئی سی بھی زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہو، لیکن آپ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اس سے عربی میں سوال کرتے ہیں اور اس کو عربی سمجھ میں آتی ہے اور وہ عربی میں ہی جواب دیتا ہے۔ یعنی عربی ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے جی کہ جو پہلے دن دنیا میں آیا اس سے لے کر جو قیامت تک آئیں گے، مختلف قوموں میں آئیں گے، کہاں کہاں رہیں گے، کون کون سی زبانیں ہوں گی، کون سا قبیلہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ سارے ایک ساتھ جمع ہوں گے تو سب کو عربی آ رہی ہوگی، عربی زبان آ جائے گی۔ اور جو جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی بولی جائے گی۔ اور ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی آقا ہیں۔ تو یہ ہم نے مدنی گلدستے سے سیکھا، اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ماد بھائی، مزید کیا مدنی گلدستے ہیں، کیا بہاریں ہیں؟ اچھا، اس میں یہ تو ایک موضوع رہا جو آپ نے موضوع بیان کیا، اصل یہ کہ فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے پہلے ایک موضوع رہا، اور پھر ان کا قبر کے اندر جو کردار ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک جو موضوع ہے سیکھنے کا، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا بات بیان کرتا ہے، فرشتے کی کتنی تعداد ہے، بہت زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی، اور یہ طرح طرح کی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ کچھ تعداد بھی متعین کر دیتے ہیں کہ فرشتے 1,24,000 ہیں، اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور شاید یہ کتابوں میں بھی لکھا ہو کہ مدنی منع جو اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ 1,24,000 ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ نہیں، خیر لازمی بات ہے، یہ تو آپ کو وضاحت مدنی گلدستے میں ہوئی گئی، ان کی تو بہت تعداد ہے، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں فرشتے، طرح طرح کے کام انسان کے اپنے جسم پہ ہوتے ہیں، پورا ایک نظام ہے اللہ رب العالمین کا، تو یہ بھی پتہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں بھی بڑے مرتبے والے ہیں، اور ان میں بعض جو فرشتے ہیں ان کے مختلف کام ہوتے ہیں، سور پھونکنے کے لیے بھی مقرر ہیں، تو اس طرح کے ان کے کام ہیں۔ اور کچھ فرشتے پیارے آقا کے مدار پہ حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 صبح 70,000 شام۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ہے نا کہ
مجرم تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مخلوق ایسی ہے ایک ہی بار آئے گی، 70,000 صبح آئیں گے، 70,000 شام، اور ان کا ٹرن اوور ہوتا رہے گا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ان کا وجود ہے۔ اور قبر کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ قبر کے اندر جو بندہ جا رہا ہے تو وہاں پر اس کا ایک امتحان بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے۔ اس قبر کے تعلق سے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ بعد میں بیان کروں گا، ابھی ایک مخلوق کے تعلق سے۔ یہ فرشتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی مخلوق ہے، نافرمانی نہیں کرتی یہ مخلوق، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرح اس فرشتوں کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدے جو رکھنے، اس میں بہت ہی اہم ایک موضوع میں آپ کو لے کر آتا ہوں، آئیے دکھاتے ہیں۔ جی میرا باپا جان سے سوال ہے کہ کیا ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، اگر کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں ہے، وہ نکاح بھی ٹوٹ گیا، سب کچھ گیا۔ حج پہلے کیا تھا وہ بھی باطل ہو گیا، حج تھا بھی تو اب حاجی نہیں ہے، مرتد ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ دیکھیے، یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، تو اب یہ سمجھے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ چھوٹے سے بچے کو یہ بتا دیں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جن کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ جن کس چیز کو کہتے ہیں؟ مخلوق ہے، جن بابا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا جن بابا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتیں بھی بولنے والے بولتے ہیں اور حماقت کا شکار ہوتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ جن آ جائے گا لے جائے گا، ایسی تو وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بھی جو ڈرانے والی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جن کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے، اس کا میں آپ کو مدنی گلدستہ دکھاؤں گا۔ موہد محسن فرام UK۔ پیارے باپا جان، اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں مغرب کے بعد، جن بابا پکڑ لیتا ہے، اور جن بابا کون ہے؟ حدیث پاک میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد، سن سیٹ ہو جانے کے بعد ان کو نہ نکالا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جن کو چاہتا ہے ان کو چھوڑتا ہے، وہ منتشر کرتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث پاک میں۔ تو سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا، تو یہ وقفہ جو ہے اس میں چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، مویشی بھی نہ نکالے جائیں، یہ بکرے، بھینسے، گائیں، ان کو بھی اس وقت باندھ دیا جائے یا بہرحال قابو میں رکھا جائے، اپنے کو آزاد نہ چھوڑا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اب آپ نے ایک جو آپ کا موضوع تھا جن بابا وغیرہ ہے نا، تو یہ آداب طعام امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، جنوں کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، ایک انسان 9 جن، اور جن ہونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن ہونے کے فائدے ہیں۔ جو مسلمان جہاں رہتے ہیں نا، ان کی چھتوں پر مسلمان جن رہتے ہیں۔ اچھا، مسلمان لوگوں کی چھتوں پر مسلمان جن رہتے ہیں، تو یعنی آپ کے گھر کے بھی چھت پر، ہمارے گھر کی چھت پر بھی جن ہے، آپ ایک ہے تو 9 اوپر ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں آپ؟ نہیں کھاتے؟ جی، کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا کھاتے نا، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں گھر والے، تو اوپر سے جن اتر کر آپ کے دسترخوان پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، آپ ایسی باتیں بتا رہے ہیں تو ہمارے مدنی منع ڈر نہ جائیں۔ نہیں ڈرے، یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں مسلمان جنات۔ تو جب مسلمان جنات آ جاتے ہیں تو شریر جنات، دوسرے جنات، کافر جنات وہ نہیں آتے اور ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے، جتنے مدنی منع مجھے یہ بات بیان کر دیں، کس کے ساتھ جن نے آ کر ان کا کان پکڑا، کوئی آیا اور اس کو اٹھا کر پٹکا اور اس طرح مارنا کٹائی کرنا شروع کر دی؟ ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اور ایک اور سب سے اہم بات آپ کو بیان کروں، جن جو ہے نا، وہ عام طور پر حضرت انسان سے ڈرتا ہے۔
یعنی انسان سے ڈرتا ہے جنات؟ جی، جن انسان سے ڈرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے گھوم رہے ہیں، وہ 9 گنا زیادہ ہے، وہ چڑھائی بھی نہیں کر رہے، لڑائی بھی نہیں کر رہے، پھٹا بھی نہیں کر رہے آپ سے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کا وہ سمجھے کہ آپ کی بادشاہت کا سکہ بٹھا کر رکھا ہوا ہے جنات ارے پر. واہ بھائی واہ، تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن جو ہے آپ سے ڈر رہے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ جن سے ڈر رہے ہیں، جن آپ سے ڈر رہے ہیں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ بہت پیاری بات کی آپ نے. تو اس مدنی گلدستے کے تعلق سے بھی آپ کچھ مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ تو یہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا، اور اس میں جو ایک اہم ترین بات کہ چھوٹے مدنی منوں کو مغرب کا وقت، یعنی کہ جیسی سورج جو غروب ہوا تو باہر نہ نکالیں، اور عشاء کے وقت تک، یہ جو وقت آپ کو بتایا امیر سنت نے، اس وقت میں چھوٹے بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں، اور جو مویشی جانور وغیرہ ہیں ان کو بھی باہر نہ لے کے جائیں. اچھا، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے، اگر لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس مسئلے میں نہ پڑیں. بس یہ نظر رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ اس وقت میں بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، مویشیوں کو باہر نہ نکالا جائے. بس اس بات پر جو ہے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اچھا، پھر یہ ہوگا کہ یہ والی جو بات آپ نے کی نا کہ اگر نکالنے تو کیا ہوگا، تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی بار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں ہوتے. اس کے بعد جب وہ واقعات کی ضرورت بھی نہیں رہتی تو یہ خود واقعہ بن جاتا ہے، خود ہی واقعہ بن جاتا ہے. ہمارے یہاں مدنی چینل پر ایک سلسلہ چلتا ہے عبرتناک خبریں، جی، تو یہ ایسی خبروں کا حصہ بن جاتا ہے پھر واقعہ. تو ایسی چیزوں میں مطلب آگ گرم ہے یہ چیک کرنے کے لیے ہاتھ تھوڑی نہ کوئی ڈالتا ہے. کیا تو بات ہے. اسی لیے ان باتوں میں احتیاط عقل کو دخل نہیں ہے، عقل سے نہیں سوچتے. ابھی آپ کو پتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے، انہوں نے منع کر دیا، ختم. سبحان اللہ. اور یہاں یہ مدنی پھول بھی ہے. دیکھیں جب مدنی منع کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا جام پلایا ہوا ہوگا، جشن ولادت پر یہ جھنڈے اٹھا رہے ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہوں گے، میلاد شریف منا رہے ہوں گے، نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیے درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہوں گے. جب دل میں اتنی محبت، اتنی عظمت، اتنی عقیدت، اتنی چیزیں پیٹ جائیں گی، اب ایسے شخص کو، ایسے مدنی منع کو، ایسی مدنی منی کو یہ بولا جائے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو آپ بتائیے بس اب اس کے بعد. تو یہی تو بات ہے کہ بچوں کو جھنڈے بھی دیے جائیں اس موقع پر، بچوں کو یہ تربیت کی جائے تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو وہ بچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ان کی باتوں کو بہت اہمیت دینے والا بن جائے. تو اگر یہ محبت بھرا ماحول بنانا ہے تو بچوں کو اس طرح تعلیمات دینی ہے. ان کو اجتماع ذکر و نعت میں لائیے، ان کو جھنڈے بھی دیجئے. گھر پہ 12ویں شریف میں چراغا ضرور کرنا ہے آپ نے، تاکہ بچے کو سمجھ میں آئے کہ 12ویں شریف بڑا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور ہمارے جو مدنی ملے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 12 ربیع الاول کو کیا انداز ہوتا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے باپا جان، میں معبود موزمبیق سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ، نور والا آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. تو یہ نور والے آئے ہیں جو سراپا نور ہے، اور نور لے کر آیا ہے تو یہ ہدایت کا نور لے کر آئے ہیں. اور نور کے معنی ہوتا ہے اجالا، روشنی. تو قرآن کریم بھی نور ہے، تو قرآن کریم لے کر آئے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے یہ تشریف لیا ہے. تو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، لائٹ لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، روشنی لایا ہے، نور والا آیا ہے اور اجالا لایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر
کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ چار جانب روشنی ہے، سب سے سما ہے نور نور، چار جانب روشنی ہے، سب سے سما ہے نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے چاروں طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے چاروں طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے چاروں طرف، آ گیا ہے نور والا، آ گیا ہے نور والا، آ گیا ہے نور والا، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سن لے شیطان دبا سکتا نہیں اتار کو، سن لے شیطان دبا سکتا نہیں اتار کو، سن لے شیطان دبا سکتا نہیں اتار کو، تو جہاں میں رشتے میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو 12 ربیع الاول، تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 12 ربیع الاول کا خوب عالی شان استقبال کیجئے، ماہ ربیع النور شریف کا خوب استقبال کیجئے کہ ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جشن ولادت کا اپنے گھر میں بھی ماحول بنائیے، مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے، اور سالہ سال، یعنی ربیع الاول کے لیے خاص نہیں، سالہ سال جشن ولادت کی خوشیاں مناتے رہیے۔ جیسی 12 ربیع الاول رخصت ہو، پھر 12ویں کا انتظار کیجیے۔ تو یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ 126 مرتبہ مدینہ ہو جائے گا۔ جی مات بھائی، ماشاءاللہ عزوجل بڑے ہی پیارے پیارے مدنی گلدستے آپ مدنی منوں کو دکھا رہے ہیں، اور مزید کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اب چونکہ ہمارا موضوع تو یہی چل رہا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، مدنی منوں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سی باتیں غلط پائی جاتی ہیں، جیسے جن کے بارے میں غلط، فرشتوں کے بارے میں غلط کی بات ہوئی، اسی طرح انسان کے معاملے میں کہ انسان آج پیدا ہوا تو کل کیا ہوگا، کیا چیز ہوگا، اس میں بھی کچھ غلط باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں۔
میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان، بعض بچے ایک دوسرے کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں دوسرے جنم میں ملیں گے. باپا، دوسرا جنم کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دوسرا جنم کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو صحیح کفر ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ مسئلہ تناسخ اس کو بولتے ہیں، آواگون بھی بولتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلام میں کھلا کفر ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ جنم لے گا. ہاں، دوبارہ زندہ تو ہو سکتا ہے. یہ تو ولیوں کی کرامت سے بھی ہوئے، انبیاء کرام کی کہ معجزے بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، اس کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے. دوبارہ زندہ ہونا مردے کا معجزے کی صورت میں نبی کے وہ ہو چکے. اور اب بھی کسی ولی کی کرامت سے کوئی زندہ ہو جائے مردہ تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے. لیکن دوبارہ پیدا ہونا نئے سرے سے، اس کا جنم ہونا، اس کا برتھ ہونا، اس کی ایسا ہے ہی نہیں، امپوسیبل. یہ کھلا کفر ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، نکاح بھی اس کا ٹوٹ جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کر کے نئے سرے سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمیں اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالنا چاہیے جو خراب ہو، جو گندی ہو. اب یہ باتیں سیکھی کہاں سے؟ شاید ڈرامہ دیکھ کر، فلم دیکھ کر، یا کہانیاں پڑھ کر، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کی زبان بھی ہمارے پاس آ رہی ہے، ان کی صحبت ہمیں مل رہی ہے. اب جس طرح کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس کی دادی کا انتقال ہو گیا. جب دادی کا انتقال ہوا، اب ظاہری بات ہے دادی کی تدفین ہوگی، مسلمان ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ اپنے ابو سے کہنے لگا کہ ابو دادی کو کب جلائیں گے؟ اب یہ بات جو اس کے ذہن میں کیسے آئی؟ تو کہیں فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کر اس کی تربیت تو نہیں ہو رہی. تو پیارے پیارے مدنی منوں، یاد رکھیں، اگر اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا بولنا سیکھیں گے، برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برا بولنا سیکھیں گے. بعض طوطے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اچھی بات سکھائی جائے تو وہ اچھی بات سیکھ جاتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پوری صورتیں پڑھ لیتے ہیں، تو کیا کہ ان کو اچھی صحبت ملتی ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں، اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی. آپ نے تل دیکھا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے، چھوٹا سا ایک تل ہوتا ہے، لڈو، تل کا لڈو بھی آتا ہے، اور اس کے اوپر لڈو. دیکھیں، ایک یہ جو تل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید. ٹھیک ہے، تل کا لڈو بھی ہوتا ہے، یہ آپ کو تل کا لڈو بھی نظر آ رہا ہے. کھایا کبھی آپ نے؟ جی کھایا ہے. اچھا. اور ایک تل جو ہے وہ لگایا بھی جاتا ہے کہ مدنی منوں کو نظر نہ لگے. اور اس کا صحیح مقام کیا ہے؟ کوئی امیر حسن فرماتے ہیں کوئی یہاں تل لگا رہا ہے، یہاں تل لگا رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ کے مدنی منع موجود ہیں، آپ نے کہاں تل لگایا ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امیر سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی، تل سے تل یاد آ گیا، تو جو کالے رنگ کا جو تل ہے وہ تھوڑی کے نیچے لگے گا. یعنی آپ دیکھیں، آپ ایک طرف سفید تل کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف کالے تل کی بات کر رہے ہیں. کیا بات! جو نظر سے حفاظت رہے گی وہ بلیک رنگ کا تل ہے. اب آپ تل لگاتے اس لیے کہ آپ کے مدنی منع کو یہ کہ یہ تل جو ہے کالے رنگ کا ہے، سفید مدنی منع ہو یا جس رنگ کا. اب یہ کہ تل لگاتے ہیں. اب آپ ایک بات بتائیے کہ جو ہم والے تل کی بات کر رہے ہیں جو کالے رنگ کا ہے، جب آپ نے تل نہیں لگایا تھا، آپ کا مدنی منع اس وقت زیادہ اچھا لگ رہا تھا یا تل لگانے کے بعد زیادہ اچھا لگا؟ جو تو آپ نے بڑا تل لگایا تو اس کے بعد وہ اور مزید دلکش ہو گیا، لوگ دیکھیں گے. تو تل لگانے کا صحیح مقام، صحیح جگہ یہ ہے، کہاں لگانا ہے پیارے مدنی منوں؟ تھوڑی کے نیچے. اور یہ کس نے بتایا ہمیں؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے. تو اب ہم آتے ہیں سفید رنگ کے تل کی جانب. یہ جو سفید رنگ کا تل ہے، آپ اس کو پھولوں کے ساتھ رکھ دیں. پھول کس رنگ کا ہوتا ہے؟ لال رنگ کا. اب یہ سفید رنگ کا تل پھول کے ساتھ رکھ دیں تو کچھ دیر کے بعد یہ سفید تل گلابی ہو جائے گا، لال رنگ کا ہو جائے گا. کیونکہ سفید تل کو کس کی صحبت ملی؟ پھول کی صحبت ملی، لال پھول کی صحبت ملی، تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا. اسی طرح اگر ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے کہلائیں گے، اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی برے ہو جائیں. تو بہرحال سلسلے کا وقت تو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ نے بیچ میں وہ طوطوں کی بات کی تھی کہ طوطے یوں اور اس طرح کہتے ہیں،
تو اختتام پر آپ مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے اختتام کی طرف لائیں اور آج وہی مدنی گلدستہ دکھا دیں جس میں طوطے ذکر کر رہے ہیں اور مدنی پھول بھی ہیں۔ جی ماشاء اللہ عز و جل وہ مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مل کر اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ حکایت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں محکمہ پولیس میں سپاہی تھا، گناہوں کا عادی اور پکا شرابی تھا، میری ایک ہی بچی تھی، اس سے مجھے بے حد پیار تھا، وہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، میں غم سے نڈال ہو گیا۔ اسی سال جب شب براءت آئی میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی، خوب شراب پی اور نشے میں ہی مجھے نیند نے گھیر لیا، میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ محشر برپا ہے، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو ایک قداور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا، میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا، سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ پر میری نظر پڑی، میں نے ان سے مع السلام فریاد کی، انہوں نے فرمایا، میں بے حد کمزور ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں پھر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا، سانپ بھی برابر تعاقب میں تھا، دوڑتا دوڑتا میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، ٹیلے کے اس طرف خوفناک آگ شعلہ زن تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے، میں اس میں گرنے والا ہی تھا کہ آواز آئی، پیچھے ہٹ جا، تو اس آگ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر دوڑنے لگا اور سانپ بھی پیچھے پیچھے تھا۔ وہی کمزور بزرگ مجھے پھر مل گئے اور رو کر فرمانے لگے، افسوس میں بہت زیادہ کمزور ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھیے سامنے جو گول پہاڑ ہے، وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، وہاں تشریف لے جائیے، اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ میں گول پہاڑ پر پہنچا، وہاں دریچے بنے ہوئے تھے، ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرشتے اعلان فرمانے لگے، پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے۔ دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منع چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے، انہی میں میری فوت شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہیں۔ پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے الٹے ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر وہ قداور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میری جان میں جان آئی، میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی۔ اس نے پارہ 27 سورۃ الحدید کی 16ویں آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق یعنی قرآن کریم کے لیے جو اترا۔ اپنی مدنی منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا۔ میں نے پوچھا، بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی؟ کہا، وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قداور سانپ نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہیں۔ پوچھا، وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا، وہ آپ کی نیکیاں تھیں، کیونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں، لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر۔ میں نے پوچھا، تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا، مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں اس خواب سے سہم گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے
रो रो कर तौबा की, नदामत से गुनाहों का इजाला कुछ तो हो जाता, हमें रोना भी तो आता नहीं हाय नदामत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद का